आई मीन 20 रुपए पेट्रोल ऊपर चला जाता है, आप किसी को देखते नहीं है। ये कोई 1 रुपए ऊपर नहीं जा रहा। एक टाइम होता था, आपको याद है कि 1 रुपए 2 रुपए ऊपर जाता था तो लोग बोलना शुरू हो जाते। मेरे ख्याल से जिस तरह स्मगलिंग को रोका जा रहा है, जिस तरह डॉलर की प्राइस नीचे आ रही है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे स्टेप्स हैं। सर आपने नून लीग को क्यों नहीं ज्वाइन किया, आपने नई पार्टी ही क्यों बनाई? देखिए नून लीग और मेरा मेरे ख्याल से अल्लाह ना करे कि कभी बड़े बोलनी कभी बोलने चाहिए, मगर मेरे नहीं ख्याल से कि उनका हमारा माइंडसेट में। बिलावल भुट्टो साहब अशरफिया बेचकर जो है वो हुकूमत करते हैं, वो एक ही सूबे तक महदूद है। फिर उनका ये कहना था कि हमें पंजाब से साजिश के तहत निकाला गया था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए मैं आपको ये बताऊं कि उनका वोट बैंक है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस की वजह से और उनकी करप्शन की वजह से, जो कि बड़े सामने है सबके, कब कोई चीज़ छुपी भी नहीं है। तो आपको भी पता है कि 90% जो यूथ है हमारी वो इमरान खान के साथ है। तो अब आप क्या समझते हैं कि इमरान खान इस वक्त पीक पे जा रहे हैं, उनको बीट करना, इस्तेकाम पाकिस्तान को ऊपर लाना कितना डिफिकल्ट रह सकता है? देखें डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल मैं समझता हूँ, बिल्कुल वोट बैंक जो है सच बोलना चाहिए वो पीटीआई का है और इंटैक्ट है। अगर इमरान खान साहब जेल में हैं और वो सारे केसेस को देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो मेरिट पर नहीं है? देखिए ये तो कोर्ट को पता होगा। देखें ऑब्वियसली जहाँ इतने केसेस हैं, मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं तो फॉलो नहीं कर रहा हूँ केसेस को, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं खलीज डिजिटल। नाज़रीन इस वक्त हमारे फ्रेम में मौजूद हैं मुराद राज साहब, और ये एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं। और अगर अब की बात की जाए तो उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इनसे ढेर सारे सवालात जो है वो करने के लिए आए हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का, एंड सॉरी फॉर बीइंग लेट। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर मेरा पहला सवाल यही है कि जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और आपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बताया भी है, लेकिन आई वांट टू नो अगेन कि आपने पीटीआई को छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की सबसे मेजर कॉज क्या था? देखिए इसको प्रोसेस को अगर आप पीछे देखें तो पिछले साल में 1.5 साल में जो डिसीजंस बनाए गए मेरे ख्याल से पीटीआई के अंदर, उनमें इतनी नेगेटिविटी थी और इतने वो गलत डिसीजंस थे कि वन आफ्टर दी अदर। अगर आप उससे भी पहले 1.5 साल से भी पहले पीछे चले जाएं तो आप देखें कि पहली दफ़ा पार्टी को मौका मिलता है कि पंजाब में और पाकिस्तान में, आई मीन यू नो केपी में, पंजाब इज़ द ब्रेड विनर ऑफ, मेरा मतलब सारा कुछ पंजाब से ही चलता है जी बिल्कुल। तो वहाँ पे उस्मान बुज़दार जैसे मेरे उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं, मगर कैपेबिलिटी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, उनको चीफ मिनिस्टर लगा दिया जाता है। सो आई मीन इतने और कॉम्पिटेंट लोग थे जिनको लगाना चाहिए था, और आई थॉट के नॉट आई बट एवरीबडी थॉट के मेरे ख्याल से कि अगर बेहतर चीफ मिनिस्टर लगाते, क्वालिफाइड बंदा कोई लगाते, कोई केपेबल बंदा लगाते जो कि अवेलेबल थे और जिनके नाम आ भी रहे थे, और इन द सेंस कि अगर वो होता तो एक डिफरेंट होता। सर आपको क्या लगता है कि उस वक्त केपेबल कौन था? नहीं बहुत सारे लोग थे पार्टी के अंदर। आई मीन आप देखें कि उस वक्त डिफरेंट लोगों के नाम आ रहे थे। चले अब क्यों मैंने नाम मैं हमेशा कभी भी नहीं लेता किसी के, सो इसलिए सबको पता है जो नाम आ रहे हैं। जी जबरदस्त। एंड द अदर थिंग इज कि उसके बाद आप देखेंगे नेशनल असेंबली से निकल जाना बाहर, आई मीन वहाँ पे आपका 150 बंदा बैठा होता तो आप एक डिफरेंट बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना था। उसके बाद आपने असेंबलियाँ तोड़ देनी, आई मीन पंजाब की, केपीके की, ये सब कुछ किस लिए हो रहा था मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि आई मीन किस चीज़ की जल्दी थी, कौन सी इमरजेंसी लगी हुई थी, कहाँ पे आग इतनी लगी हुई थी कि आई मीन इलेक्शन तो आना था, वहाँ पे भी हम आ गए और देख लें कि ये सब कुछ तो होना था एक प्रोसेस के थ्रू। एंड मगर आप देखें कि एक डिसीजन के बाद एक डिसीजन तो फाइनली यू से कि नहीं यार बस काफ़ी हो गई है, बस समझ गया। तो सर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो बनाई गई है, अब इसका जो है वो मेन मकसद क्या है, एक मंशूर होता है वो क्या है कि अवाम को किसी तरह से हेल्प आउट करना है इनको, इस जो है वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने शाऊर दिया अवाम को, डू यू थिंक दैट के दिया? बिल्कुल शाऊर दिया। देखें उसमें कोई, देखें जो अच्छी चीज़ें हैं और उनको कभी भी आप पीछे नहीं कर सकते और कभी भी आपको करना भी नहीं चाहिए। जो शाऊर दिया बिल्कुल दिया, मगर मेरे ख्याल से कि एक्सट्रीम पे कई दफ़ा दे दिया है कि लोग बहुत ज़्यादा ही
I mean کسی کی عزت سیف ہے ہی نہیں اب. غالم گلوچ کا کلچر سٹارٹ ہو گیا. وہ بالکل غلط ہے میرے خیال سے. جو ہمارے یوتھ کو اس طرف لگا دیا نا کہ جو بات ان کی مرضی کے خلاف ہوگی تو آگے سے گالیاں پڑھنی شروع ہو جاتی. فار واٹ ریزن؟ I mean اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ سڑکوں پہ نکلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, اپنے حالات کوئی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے, صرف صوفے پہ گھر پہ بیٹھ کے یہ فون کا استعمال کرنا, بس یہ بڑا ضروری ہے. I mean اگر لوگوں نے اپنے حالات خود بدلنے ہو تو نکلیں باہر. پھر نکلتے تو کبھی ہے نہیں. سر ہمارے عوام کیوں نہیں باہر نکلتے؟ مہنگائی کی شرح اتنی بڑھ گئی, ہمارے عوام کو باہر نکلنا چاہیے تھا, بٹ نو ون کم. کنول آپ یہ دیکھو کہ 15 سال ہم نے سڑکوں پہ گزارے. آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی میں جب میں تھا تو آپ نے دیکھا پی ٹی آئی نے جتنا احتجاج کیا, جس طرح لوگوں کو ہم نکالتے تھے, جی میں اور میرا خدا جانتا ہے کہ کس طرح ان کو نکالنا پڑتا تھا. بالکل. اور لوگ خود اپنے حالات نہیں اگر بدلنا چاہتے. I mean 20 روپے پیٹرول اوپر چلا جاتا ہے, آپ کسی کو دیکھتے نہیں ہیں. یہ کوئی 1 روپے اوپر نہیں جا رہا. ایک ٹائم ہوتا تھا, آپ کو یاد ہے کہ 1 روپے 2 روپے اوپر جاتا تھا تو لوگ بولنا شروع ہو جاتے. یہاں 20-30 روپے جا رہا, کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی کچھ کرنے. جب لوگ اپنے حالات بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو I mean آپ کیا کریں, کیا کر سکتے. بٹ سر دیر از اے کنفیوژن. بہت سارے لوگ پھر اب یہ دلائل دیتے ہیں کہ اگر ہم باہر نکلیں گے تو ہمیں پولیس پکڑ لے گی. کیا اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا تھا؟ نہیں دیکھیں, اگر عام عوام باہر نکل رہی ہے وہ اپنے لیے نکل رہے ہیں. کوئی پولیٹیکل جھنڈا کسی پارٹی کا بھی پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل, وہ تو اپنے لیے نکل رہے ہیں. سو ان کو کیوں پولیس پکڑے گی یا کس طرح پکڑے گی؟ آئی تھنک یہ بالکل ایک مسکنسیپشن ہے. بالکل مسکنسیپشن نہیں, یہ ایک چور رستہ انہوں نے اپنے لیے ڈھونڈ لیا تاکہ باہر نہ نکلا جانا پڑے. اور اس سے بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کل اگر پاکستانی لوگ کل نکل آتے ہیں باہر اگینسٹ اینی تھنگ, کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا, کیونکہ اگر ان کے پاس کوئی پولیٹیکل جھنڈا نہیں, وہ اپنی مرضی سے اپنے لیے نکلیں, اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے. آئی ڈونٹ تھنک. سر استحکام پاکستان پارٹی کو ہم کیسے اسٹرانگ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں بالکل انیشیل اسٹیج ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک جو ہے وہ عوام اس کو سمجھنا شروع کرے گی اور پتہ چلے گا کہ بہت ساری اس میں وہ بھی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر آئے ہیں, شاید ان کا ایک الگ سے اپنا کنسیپٹ تھا کہ ہم نے ایسے چلنا ہے ویسے نہیں چلنا. آپ نے جیسا کہا کہ غلط فیصلے ہو رہے تھے بیک ٹو بیک, تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پھر ٹھیک ہونے والی ہیں تھرو دا استحکام پاکستان پارٹی؟ دیکھیں قبل میں آپ کو یہ بتاؤں, ایک تو نئی پارٹی ہے, obviously اس کو اسٹیبلش کرتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, مگر پہلے سے کم لگے گا, کیونکہ میں پی ٹی آئی میں بھی تب آیا تھا جب بالکل کوئی نہیں تھا پی ٹی آئی کے اندر. 15 سال میں نے پی ٹی آئی کو دیا جی. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ادھر 100% لوگ یا 99% لوگ پی ٹی آئی کے ہی ہیں جی. سو اس لیے میرے خیال سے وہ ایک بڑا سب کے لیے, کیونکہ سب نے ٹائم کٹھے گزارا ہوا ہے, سب نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہوا ہے, سب نے ایک کٹھے جدوجہد کی بھی ہے. سو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ بڑی زبردست ہے سب کے درمیان. سو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہمیں اتنا ٹائم نہیں لگے گا. ہماری جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ پبلک کے اندر وہ شروع ہو رہی ہے اکتوبر 13 سے. زبردست. سو جنگ میں انشاءاللہ تعالی ہمارا پہلا پروگرام جنگ کے اندر ہے اکتوبر 13 کو, تو وہاں سے پھر آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو نظر آئے گا 1 by 1, کیونکہ ہماری الیکشن کیمپین اور سب چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ. زبردست ہو گیا. سر سب سے بڑا جو رول ہے وہ عوام کے لیے پھر یہی ہوگا کہ مہنگائی کو سب سے پہلے کم کیا جائے گا. دیکھیں اور کوئی رول ہے ہی نہیں قبل اس وقت. عام آدمی جو ہے وہ تو کھانے کیا, ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ بچوں کی فیس دیں یا گھر کے لیے کھانا لے کر آئیں. جو حالات ہو گئے ہیں, حالات تو بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہیں اس وقت. سر جو موجودہ نگراں حکومت ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ 2 روز قبل جو ہے وہ انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہے وہ چیف آرمی چیف صاحب سے ملے ہیں اور انہوں نے دہشت گردی پر گفتگو کی, تبادلہ خیال کیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو کیسے ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جو میرے خیال سے اپیکس کمیٹی کے جو فیصلے ہوئے ہیں بڑے زبردست ہیں. میرے خیال سے جس طرح اسمگلنگ کو روکا جا رہا ہے, جس طرح ڈالر کی پرائس نیچے آ رہی ہے, میرے خیال سے بہت اچھے سٹیپس ہیں. اور یہ سٹیپس دیکھیں جو پولیٹیشنز کو لینے چاہیے تھے, کیونکہ وہ لوٹ مار میں لگے رہتے ہیں. میرے خیال سے جو پچھلے 15 مہینے بھی ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. جہاں پرائسز چلی گئی ہیں وہ بھی بس ایک دوسرے کو بلیم کرنا, بلیم گیم پولیٹیشنز کو بڑی اچھی آتی ہے. مگر میرے خیال سے یہ جو سٹیپس ابھی لیے گئے ہیں اور جو ایپکس کمیٹی کے فیصلے ہوئے ہیں, اگر وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں, آئی تھنک اٹ ول بی گریٹ. سر آپ نے نون لیگ کو کیوں نہیں جوائن کیا, آپ نے نئی پارٹی ہی کیوں بنائی؟ دیکھیں نون لیگ اور میرے خیال سے اللہ نہ کرے کہ کبھی بڑے بول نہیں کبھی بولنے چاہیے, مگر میرے نہیں خیال سے کہ ان کا اور ہمارا مائنڈ سیٹ ملتا ہے بالکل. یہاں پہ تو آپ کو میں نے بتایا 21 کو تو ویسے بھی میاں صاحب واپس آ رہے ہیں.
21 کو میاں صاحب آئیں ضرور. ول یو ویلکم ہم؟ نہیں جی, ہم تو بالکل بھی ویلکم نہیں کر رہے, کیونکہ وہ تو ایک کنوکٹڈ پرسن ہیں, جو کہ ایک کانوکٹ ہیں, جو کہ واپس آ رہے ہیں. ان کو میرے خیال سے آ کے سیدھا جیل میں جانا چاہیے. نہیں تو اس طرح کمل ساروں کو پھر اس پہ نہ بھیج دیں کہ ملک سے باہر جائیں بیماری کے لیے, اس کے بعد بیل لیں اور گھر چلے جائیں. باقیوں کو تو یہ سہولت میسر نہیں ہے, تو ان کو کیوں یہ سہولت دی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہمیشہ بائی لا یہ ہے کہ جہاں سے ریلیف ملا تھا آنا وہیں پہ واپس ہے. بالکل. سو اس لیے اور وہیں سے آ کے بات شروع ہوگی. سو آئی تھنک جہاں تک مجھے سمجھ ہے اس بات کی, ان کو واپس جیل تو جانا پڑے گا. سر اگر دوسری پارٹی کی بات کی جائے, پاکستان پیپلز پارٹی, تو ریسنٹلی ایک بڑا پروپیگنڈا سامنے آیا کہ جی بلاول بھٹو صاحب اشرفیہ بیچ کر جو ہے وہ حکومت کرتے ہیں, وہ ایک ہی صوبے تک محدود ہیں. پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں پنجاب سے سازش کے تحت نکالا گیا تھا. What do you think about it? دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کا ووٹ بینک ہے ہی نہیں یہاں پہ, کیونکہ ان کی پرفارمنس کی وجہ سے اور ان کی کرپشن کی وجہ سے, جو کہ بڑے سامنے سب کے, کب کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. آپ کو بھی قبل سب چیزیں پتہ ہیں, مجھے بھی پتہ ہے کہ ان کے والد صاحب کیا کرتے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اور کیا حالات ہیں کراچی کے. کراچی کہاں اتنا خوبصورت شہر ہوتا تھا, ایک ڈمپ ہے اس وقت, ایک بالکل تباہ ہوا شہر ہے. اس کی آپ صرف سڑکیں ہی دیکھ لینا جا کے. میں تو کچھ سال پہلے, ابھی 2-3 سال پہلے گیا تھا, میں پاگل ہو گیا دیکھ کے کہ سڑکیں تک اس شہر کی ٹھیک نہیں ہے. باقی چیزیں تو بھول جائیں آپ بالکل, جو باقی حالات ہیں. پانی لوگوں کو خریدنا پڑتا ہے استعمال کرنے کے لیے, باؤزر منگوانے پڑتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا منگوانے پڑتے ہیں جس کی وہ پیمنٹ کرتے ہیں. ایک شہر نہیں وہ ٹھیک کر سکتے, تو وہ صوبے یا ملک کو کیا چلائیں گے؟ وہ ایک شہر نہیں ٹھیک کر سکتے. تو آپ کو بھی پتا ہے کہ 90% جو یوتھ ہے ہماری وہ عمران خان کے ساتھ ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس وقت پیک پہ جا رہے ہیں, ان کو بیٹ کرنا, استحکام پاکستان کو اوپر لانا کتنا ڈیفیکلٹ رہ سکتا ہے؟ دیکھیں ڈیفیکلٹ ہے بالکل, میں سمجھتا ہوں بالکل. ووٹ بینک جو ہے, سچ بولنا چاہیے, وہ پی ٹی آئی کا ہے اور انٹیکٹ ہے, مگر ہم اپنی محنت کریں گے, وہ اپنی محنت کریں, اور رزلٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں, آپ کبھی بھی جب ہم نے پی ٹی آئی بنائی تھی تو تب کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اور آپ محنت کرتے ہیں اور باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں. فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں, محنت آپ کو پوری کرنی ہے. محنت ہمیں کرنی ہے, کوشش ہمیں کرنی ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ بہت سارے کام مجھے امید ہے کہ کرے گی آگے جا کر, لیکن اس وقت اگر عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور وہ سارے کیسز کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جو میرٹ پر نہیں ہیں؟ دیکھیں یہ تو کورٹ کو پتا ہوگا. دیکھیں آبویسلی جہاں اتنے کیسز ہیں, مجھے تو نہیں پتا کیونکہ میں تو فالو نہیں کر رہا ہوں کیسز کو, ٹھیک ہے نا. میرا اس پہ یہاں بیٹھ کے کہنا کہ جی کون سا کیس ٹھیک ہے کون سا نہیں ہے, قبل میں اس پہ کر نہیں سکتا. یہ کورٹ کا معاملہ ہے, کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے, جس طرح کورٹ فیصلہ کرے گا اسی طرح آگے چلتے جائیں. سر اگر تھوڑا سا ٹاپک کو ڈائیورٹ کریں, ایجوکیشن کی طرف آئیں, تو ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ امپروومنٹ بھی دیکھنے کو ملی تھی ہماری ایجوکیشن سسٹم میں, لیکن دا تھنگ از کہ ابھی بھی وہ چیزیں نہیں ہیں. اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک انڈیا کی ہی بات کر لیں تو کہیں نہ کہیں بہت سارے لوگ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ کہہ دیں کہ جی انڈیا نے جو ہے وہ آئی ٹی میں کافی اچھا ایکسپلور کیا ہے, بہت آگے جا رہے ہیں, ان کا سولر مشن دیکھنے کو مل رہا ہے, چندریان پہ, مون پہ وہ جا چکے ہیں, تو یہاں پر اگر ان کی بیٹھ کی تعریف کی جائے تو وہ کہتے ہیں, ہم پاکستانی کہتے ہیں کہ ہم غدار ہیں. وائی وی آر اپریشیٹنگ؟ بالکل بھی نہیں اس طرح ہونا چاہیے. کمل انڈیا ہم سے بہت آگے جا چکا. جی انڈیا اس وقت فرسٹ ورلڈ کے لیول کا ملک ہے. یس, وہ اس لیول پہ جا رہے ہیں. ہمارا مقابلہ ہونا چاہیے افریقن کنٹریز کے ساتھ, نائجیریا, صومالیہ, ایتھوپیا, ان کے ساتھ مقابلہ کریں. جب میں منسٹر بھی تھا نا تو بڑی انٹرسٹنگ بات, آگے یہ انگلینڈ میں ہو رہا ہے, یہ امریکہ میں ہو رہا ہے. او بھائی تم اپنے حالات دیکھو, اپنے وسائل دیکھو, مقابلہ کرو کہ نائجیریا میں کیا ہو رہا ہے, مجھے یہ بتاؤ کہ صومالیہ میں کیا ہو رہا ہے. ہم ان سے بہتر ہوئے ہیں کہ نہیں؟ افریقن کنٹریز کے ساتھ ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے. ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. آپ اپنے قریب اور چلے جائیں, سری لنکا میں دیکھ لیں 95% لٹریسی ریٹ ہے. یس, آپ کہاں پہ انگلینڈ امریکہ کے مقابلے کرتے پھرتے ہیں. انڈیا کہاں سے کہاں چلا گیا ہے. بات کرتے ہیں افغانستان کی, تو وہاں سے لیتھیم مل رہا ہے, جو کہ اب یہ کہا جا رہا ہے, اس کو دبئی سے کمپیئر کیا جاتا ہے کہ اب وہ آنے والے دنوں میں جو افغانستان ہے وہ بن جائے گا دبئی, کیونکہ وہاں پر جو ہے بڑے ایسے وسائل نظر آ رہے ہیں. ہمارے بلوچستان میں بھی تو بہت جو ہے وہ وسائل ہیں, ان کو کیوں نہیں ہم یوٹیلائز کرتے, اور ہم کیوں ان لوگوں کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں؟ بس دیکھیں میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا, لوئلٹی ٹو دا کنٹری اینڈ لوئلٹی ٹو دا پیپل آف پاکستان, وہ پولیٹیشینس پہ کہیں نہیں ہے. یہاں پہ صرف لوٹ مار ہے اور اپنا بس اتنی سیلفشنس ہے کہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے
یا شاید اس کے بعد اپنی پارٹی کو دیکھ لیں, پارٹی میں جو ضروری لوگ ہیں ان کو دیکھ لیں, اس سے آگے بات نہیں ہے. جب تک ہم اپنے اندر وہ نیشنلزم نہیں لے کر آئیں گے نا کہ ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے, ہمارے لوگ کہاں جا رہے ہیں, جب تک یہ چیزیں ہمارے پولیٹیشینز میں نہیں آئیں گی, چھٹیاں منائیں. سر بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کے قیمتی وقت کا. جی تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے مراد راز صاحب, جن کے ساتھ بہت پروڈکٹیو گفتگو کی, بہت اہم جو ہے وہ پوائنٹس پر بات بھی کی. اور بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو دو چیزیں تھیں وہ تو استحکام پاکستان پارٹی جو آگے کام کرنے والی ہے وہ تھا, اینڈ سیکنڈ واز ایجوکیشن, کیونکہ ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے, تبھی قومیں جو ہے وہ ترقی کرتی ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.